हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट और उसके साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। मकसद यह है कि आप कम से कम जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया है, जो प्रोपेगेंडा करता है, जो इजराइल को अब भी जीता हुआ बता रहा है, उससे आप थोड़ा सा और गहराई से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, ताकि आप उस प्रोपेगेंडे से बच सकें। आज हमारी मुलाकात सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली साहब से है। कुर्बान अली साहब एक लंबे अरसे तक, तकरीबन 14 साल बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के लिए आपने काम किया है। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज के लिए, इंडिया न्यूज, ऑब्जर्वर ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, ईटीवी, यूएनआई उर्दू, राज्यसभा टीवी में तो अब भी कुछ प्रोग्राम्स करते हैं और एक लंबा तजर्बा है। आपने कई मुल्कों से रिपोर्टिंग की है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इजिप्ट, कुवैत, सऊदी अरब, इराक, यूके, यूएसए, यूनाइटेड नेशन, मुख्तलिफ दुनिया भर से आपके तजर्बात हैं। इस जंग के दौरान इत्तेफाक से आपसे बात नहीं हो सकी, ये बहरहाल हमारी तरफ से एक कमी भी रही और हमें ये भी हमेशा ख्याल रहता है कि कुर्बान साहब काफी मसरूफ रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने टाइम दिया है, उसके लिए हम कुर्बान साहब आपके शुक्रगुजार हैं। आप ये बताइए कि 12वां महीना जंग को है और इस वक्त अभी जो बिल्कुल ताजा खबर में पढ़ रहा हूं कि नेतन्याहू ने अपनी ही सरकार के अटॉर्नी जनरल को यह कह दिया है कि वो अपनी जांच शुरू कर दें, और टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट से जो वारंट की उन्हें उम्मीद है, उससे बचने के लिए वो एक तरह से चाल चल रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर ही अपनी ही एक इन्वेस्टिगेशन कराने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके खिलाफ प्रोटेस्ट, आखिरी प्रोटेस्ट में 7.5 लाख लोग बताए गए हैं, जो जेरूसलम तेल अवीव में हुआ है। यानी मुल्क के अंदर खुद डिफेंस मिनिस्टर उनके खिलाफ हैं। मुख्तलिफ तरीके से ये बात सामने आ रही है कि इजराइल काफी अंदर से बहुत ही कमजोर और खोखला हो गया है। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस फोर्सेस मुसलसल हमले कर रही हैं और हूथी, हिजबुल्लाह, हजदल शाबी, ईरान, ये एक तरफ से ना सिर्फ हमले कर रहे हैं बल्कि बड़े हमलों की धमकी दे रहे हैं। इस वक्त की जंग की सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपके चैनल पे हमेशा बात करके अच्छा लगता है। और जहाँ तक इस सूरत हाल का आपने ज़िक्र किया, तो मैं बहुत ही मुअद्दबाना तरीके से आपसे यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि ये जो कहा जा रहा है कि इज़राइल खोखला हो रहा है या अकेला पड़ रहा है, मैं इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, इज़राइल जो है इन सारे हालात में, जबकि एक बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में उसके खिलाफ माहौल बन रहा है और कई ममालिक बहुत खुल कर के सामने आ गए, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जिस तरह से उसको एक तरह से लताड़ा गया है, मेरे ख्याल में किसी भी सिविलाइज्ड दुनिया में इस तरह की बात हाल के दिनों में देखने को नहीं मिली होगी। लेकिन बावजूद इसके वो अपनी रम्स पे कायम है, और उसकी वजह ये है कि उसे अभी भी अमेरिका समेत कई बड़े ममालिक, खास करके जो यूरोपीय ममालिक हैं, उनकी हिमायत हासिल है, और इसलिए वो अपनी इस पर अड़ा हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है काज़मी साहब, आपने भी गल्फ वॉर कवर किया है और अरब दुनिया को आप बखूबी समझते हैं। असली वजह है ये हमारे अरब ममालिक, क्योंकि इनका जो रवैया रहा है 67 से लेकर के अब तक, वही वजह है कि इससे इजराइल के हौसले बुलंद होते रहे, और वो एक बहुत मामूली छोटा सा मुल्क था, और अब वो एक्सपेंड करके और गासिबाना कब्जे करके पूरे फ़लस्तीन पे उसने अपनी ज्योग्राफी को न सिर्फ बढ़ा लिया, बल्कि वो अब जो गज़ा और वेस्ट बैंक का इलाका है, वहाँ भी दरअंदाजी कर रहा है और ज़्यादतियाँ कर रहा है, लोगों को मार रहा है। अब सवाल उठता है ये कि ऐसी सूरत हाल में वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से तो जो तैयारी करेंगे वो करेंगे, लेकिन
اصلی چیز یہ ہے کہ کیا اسے ملنے والی حمایت اس میں کسی طرح کی کوئی کمی آئے گی امریکہ کی طرف سے. ابھی اس وقت پریسیڈینشل ڈیبیٹ چل رہی ہے امریکہ میں اور نومبر میں وہاں نئے صدر کا انتخاب ہونا ہے. اس میں یہ ذکر تو آ رہا ہے فلسطین کا اور اسرائیل کا، لیکن اس شدت کے ساتھ نہیں آ رہا جس شدت سے یوکرین کا یا دوسرے مسئلے آ رہے ہیں. اور چاہے وہ ٹرمپ جیتے یا کملا ہیرس جیتے، امریکہ کے رویے میں بہت زیادہ تبدیلی ویزاویز پیلسٹائن یا اسرائیل نہیں آنے والی ہے، ایسی میری رائے ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ کیوں اسرائیل کے ساتھ اتنی دلچسپی رکھتا ہے. تو یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری جو جیو لابی ہے وہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کی اکانومی کو گورن کرتی ہے بلکہ سیاست میں بھی وہاں اچھا خاصا دخل رکھتی ہے، اور اس کی ہمیشہ ایک سے ہوتی ہے کسی بھی پریسیڈینشل الیکشن میں یا وہاں بننے والی کسی بھی حکومت میں. تو ایسے میں جب تک یہ جو 22 ارب ممالک ہیں ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آتی اور ان کی طرف سے کوئی ریسسٹنس بہت ہی ایکٹیو قسم کا، پیسو نہیں ایکٹیو ریسسٹنس نہیں نظر آئے گا، تب تک اسرائیل پر کسی بھی طرح کی کوئی جو کنٹرول کرنا کہتے ہیں یا اس کو ایک پریشر میں لانا کہتے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی بھی اسرائیل کے ساتھ دوستی رہی ہے، آج بھی اندر خانے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہے، یو اے ای کی بھی ہے، اور بھی کئی عرب ممالک ہیں جو اس کے ساتھ اپنے تجارت کے تعلقات رکھتے ہیں. اور ایران، اس کا جو رول ہے، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت آواز سننے کو ملتی ہے کہ ایران یہ کرنے والا ہے وہ کرنے والا ہے، لیکن اس کی بھی حکمت عملی ابھی تک کوئی بات واضح طور پہ سامنے نہیں آئی ہے. اور جو کانسپریسی تھیوریز چلتی رہتی ہیں اور پچھلے 1 سال سے چلی، وہ یہ کہ صاحب ایران نے حماس کے ذریعے سے یہ حملہ کرایا تاکہ جو سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان دوستی ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ نہ ہونے پائے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن جو کانسپریسی تھیوریز ہیں وہ اس طرح کی چل رہی ہیں. تو ایسی صورت میں مجھے کسی بھی طرح کی مروت کی امید اسرائیل سے تو کبھی نہ تھی، نہ اب ہے. اس کے رویے میں بھی کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. قربان صاحب، آپ اب اس وقت کیا یہ جو جنگ بندی کی جو کوششوں کے نام پر جو بھی کچھ اب تک ہوا، اور اس میں حماس کی اپنی پوزیشن ہے، امریکی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر سے اب تک حماس نے اپنی کنڈیشنز میں کوئی لچیلا پن نہیں دکھایا. اسرائیل کی مکمل واپسی، ساؤتھ سے نارتھ تک جانے کی کھلی اجازت، سامان امدادی سامان پہنچنے کی اجازت، اس قسم کی جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اور وہ یحییٰ سنور جب سے لیڈر بنے ہیں انہوں نے تو اس حد تک ایک بیان دیا، ان کی ویڈیو سامنے آئی کہ یہ جو مجھے سیاسی کوٹ پہنا دیا گیا ہے اس کو میں سب برطرف کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو فلسطینی ہیں وہ اپنی ریزسٹنس جاری رکھیں گے اور ہم کسی بھی طرح سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایسی حالت میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر ہے جنگ ایک دن تو بند ہونی ہے، کیا لگتا ہے یہ اب کہاں رکے گی؟ کیا پچھلے دنوں ایک نیو یارک ٹائمز نے ایک سٹوری کی جس میں کہا گیا کہ نتن یاہو کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، الیکشن کے ختم ہونے تک کوئی سیز فائر نہ ہو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے بہت سے جنگیں کور کی ہیں، بہت سے ملکوں کو نزدیک سے دیکھا ہے. جی کاظمی صاحب، ایک تو دراصل میں یہ جو حماس کی اسٹریٹجی ہے یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اس کی ایک وجہ یہ کہ دیکھیے، شدت پسند ہونا، ایگریسو ہونا اور اپنی ٹرمز منوانے کی کوشش کرنا یہ الگ بات ہوتی ہے. لیکن جب دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو یا یہ صورتحال ہو کہ آپ کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے تو ویسی صورت میں آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز زیادہ منوا نہیں سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے، یہ 17
یہ 7 اکتوبر سے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، حماس کا جو اٹیک تھا پہلا، تب سے یہ بات ہم کو سننے کو مل رہی ہے، اور جو فلسطین کے حمایتی ان کی طرف سے ہو رہی ہے کہ یہ حماس نے ایک بڑا اچھا کام کیا اور قیمت تو چکانی پڑے گی، 10-20 ہزار لوگ مارے جائیں گے، لیکن حماس نے فلسطین کے ایشو کو، ایجنڈے کو انٹرنیشنل برادری کے سامنے بہت مضبوطی کے ساتھ میں رکھ دیا۔ اب انٹرنیشنل برادری کو یا بیرونی ممالک کو یہ مشکل ہوگا کہ وہ اسے نظر انداز کریں۔ ٹھیک ہے صاحب، اب اگر ہم احتساب کریں کہ پچھلے 1 سال میں، تقریباً 1 سال ہی ہونے کو جا رہا ہے، اگلے مہینے پورا ہو جائے گا 7 اکتوبر کے واقعے کو، تو ہم نے کیا حاصل کیا، ہم نے اسرائیل کو کتنا جھکایا اور کیا جنگ بندی ہو پائی، اور دوسرے یہ کہ اب لوگ تو الگ الگ نمبرز دے رہے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 50,000 لوگ پچھلے 1 سال میں اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ تو 50,000 لوگوں کی آپ نے ایک طرح سے، اور اس میں زیادہ تر فلسطینی ہیں، آپ نے قربانی دی، تو اس کے بعد اور کتنے لاکھ لوگ آپ کے ابھی پریشان ہیں، وہ قسمہ پرسی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں وہاں مصر کے بارڈر پہ لے کے، اور غزہ میں اور ویسٹ بینک میں جو حالات ہیں وہ قطعاً اس لائق نہیں ہیں کہ مطلب جہاں ہسپتالوں کی حالت یہ ہے کہ وہاں کام نہیں ہو رہا ہے ٹھیک سے، تو باقی جگہ کا کیا ہم وہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو میری ناقص رائے میں تب تک کمپیل نہیں کیا جا سکتا جب تک عرب ورلڈ میں یونٹی نہ ہو، اور اس کے لیے میرے خیال ہے عرب لیگ جو آرگنائزیشن ہے، جو اس وقت تقریباً ڈیڈ ہے، اس کو ایک یہ ایسا کچھ کام کرنا ہوگا، ایک سب لوگوں کو یونٹی دکھا کر کے، اور یہ کہیں کہ صاحب انف از انف، اب یہ سلسلہ چلنے والا نہیں ہے، اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، اور امریکہ اور دوسرے ممالک کو بھی، اور یونائٹڈ نیشن میں خاص کر کے سیکورٹی کونسل میں اس بات کو کہیں کہ صاحب اس سے زیادہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا ہوگا جو آپ کے سامنے صبح شام دن رات کیمرے پر دکھایا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ لوگ اسرائیل کو کسی طرح کی تنبیہ نہیں کرتے ہیں تو، یا اس پر کچھ کنٹرول نہیں لگاتے ہیں، تو تب تک کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تو سب سے پہلی بات تو جنگ بندی کی ہے کہ سیز فائر ہو، کمپلیٹ سیز فائر، اور اس کے بعد یہ کہ کسی بھی طرح کا کوئی ایسا واقعہ نہ ہو کہ جس میں لوگوں کی جان جائے۔ اور دیکھیے، بات چیت کے لیے گاندھی تو یہ کہتے تھے کہ بھائی چاہے میری ملک کی آزادی جو ہے وہ اور 10 سال 20 سال پیچھے چلی جائے، لیکن میں ڈیبیٹ، ڈائیلاگ، ڈسکشن اور ڈیلیبریشن کا راستہ بند نہیں کروں گا۔ تو وہ راستہ بھی رکھنا چاہیے، لیکن کیا حماس اس لائق ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک کوئی لمبی جنگ لڑ سکے؟ کیا لیبنان میں جو اور دوسرے آرگنائزیشن ہیں وہ اس کی سپورٹ کریں گے؟ کیا ان کو اور کسی دوسرے ممالک سے مدد مل پائے گی جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں فلسطین کی حمایت میں کھڑے نظر آئے، اور باہر بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو ظلم و زیادتی ہے وہ بند ہونی چاہیے؟ تو جب تک عرب ورلڈ 22 ممالک یکجا ہو کر کے ایک اسٹرانگ میسج نہیں دیں گے، تب تک مجھے نہیں لگتا کہ اس صورتحال میں کوئی زیادہ بدلاؤ ہونے والا ہے۔ اچھا، عرب ملکوں کا آپ نے ذکر کیا، ہمیں سامنے جو نظر آ رہا ہے، جو حقیقت نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر حوثی انصار اللہ نے، یمن کے لوگوں نے جو ریڈ سی کو بند کیا اسرائیلی، امریکی، برٹش جہازوں کے لیے، اس کے بدلے میں یو اے ای، سعودی عرب اور جارڈن نے باقاعدہ زمینی راستہ دے دیا اسرائیل کو، اور اس سے سارا سامان، اور کچھ لوگوں کی رپورٹوں تو ایسی بھی ہیں کہ شاید ہتھیار بھی اس راستے سے جا رہے ہیں۔ اور ابھی 2-3 دن پہلے جو جی سی سی ملکوں کے فورن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ریاض میں، جس میں ہمارے بھارت کے فورن منسٹر بھی گئے تھے، اس میں بھی محض کچھ اپیل جیسی کوئی چیز، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئی، کوئی ٹھوس۔ تو ادھر
ایک اور پہلو ہے، جارڈن میں اور مصر میں بھی ریزسٹنس کے کچھ واقعات نظر آنے لگے ہیں، یعنی اسرائیل مخالف حملے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا ویسٹ بینک سے جارڈن کے بارڈر پر کسی ڈرائیور نے 3 اسرائیلی لوگوں کو مار دیا۔ تو یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں، اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی عرب، چونکہ جی سی سی ملکوں کا سب سے اہم ملک یہی ہے، وہاں سے کوئی مضبوط کوئی آواز نہیں نکل کر کے آ رہی ہے۔ ایسی حالت میں اور میڈیٹرز کون ہیں صاحب؟ امریکہ جو لگاتار ہتھیار دے رہا ہے، مصر جو خود انہی کے لیے کام کرتا رہا، جب بھی اسرائیل کمزور پڑتا ہے تو وہی میڈیٹر کے طور پر آگے آ جاتا ہے۔ تو کوئی کریڈیبل میڈیٹر نہیں سوائے قطر کے، قطر کو نسبتاً کریڈیبل کہا جا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں کہیں کوئی بات آگے بڑھنے کے کوئی امکان ہے؟ کاظمی صاحب، یہی تو رونا ہے اور یہی ستم ظریفی ہے۔ آپ نے اپنے سوال میں ہی اس کا جواب دے دیا کہ جب سعودی عرب، یو اے ای اور جارڈن اس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں، اور جی سی سی جو ہے وہ ایک صرف ریزولوشن پاس کرنے والی باڈی بن کے رہ گئی ہے، تو پھر کیسے دباؤ بنے گا، کیسے لگے گا؟ اسرائیل کو تو یہ لگتا ہے کہ بھئی ہم نے ان کو ایسا پھنسا دیا ہے، ان کے بزنس انٹرسٹ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں جو حکمراں لوگ ہیں ان سب کے بڑے اچھے رشتے ہیں، چاہے وہ کراؤن پرنس سعودی عربیہ ہوں یا یو اے ای ہوں یا دیگر اور ممالک جو کہ ٹیسٹ طریقے سے یا دوسرے طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کرتے، تو انہیں معلوم ہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے اور یہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اور اس لیے وہ جو کر رہا ہے، یعنی آپ تصور کیجئے اگر اس صورتحال میں فلسطین یا مسلمان ہوتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ یعنی پورا جو عرب ممالک ہیں، 22 ملک ہیں، اور خود اسرائیل بھی عرب ہی ہے کیونکہ وہ جغرافیکلی تو اسی کا حصہ ہے، وہ ان سب کو ناکوں چنے چبائے ہوئے ہے، اور وہ کہیں پہ بھی ذرا سا بھی اس کے اندر یہ دکھاوے کے لیے بھی تبدیلی نہیں آتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہم اس کو لگاتار جاری رکھیں گے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ اگر جی سی سی کو کچھ اس مضبوط قدم اٹھانا تھا، کچھ دکھانا تھا دنیا کو کہ وہ تھوڑا ریسسٹنس کر سکتے ہیں، تو تھوڑی ہمت بنتی ان لوگوں کی بھی جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو لیبنان اور جارڈن میں ریسسٹنس کا موومنٹ چلا رہے ہیں، کہیں سے صرف زبانی طور پہ ایک زبانی ہمدردی ہو کہ بھئی ہاں ہم آ رہے ہیں، ہم آئیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور یہ جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہم امریکہ سے بھی بات کریں گے۔ امریکہ سے تو آپ ایک منٹ کے لیے بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے، نہ اپنا کوئی بزنس انٹرسٹ کم کرنا چاہتے، تو اسرائیل کو معلوم ہے، اور اسرائیل تو بائی پروکسی امریکہ یہی ان لوگوں کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، اسی کے ذریعے سے وہ اپنا بزنس بھی چلاتا ہے اور اپنے ہتھیار بھی بیچتا ہے انہی لوگوں کو اور پوری دنیا کو بھی۔ اب یہ ضرور ہے اس بار کہ جی سی سی میں ہندوستان کے وزیر خارجہ کا جانا، جے شنکر صاحب کا، وہ ایک اہم بات اس نظریے سے کہ بھئی کم سے کم انہوں نے جا کر کے وہاں کھڑے ہونے کی ہمت تو کی، کیونکہ ابھی تک ہندوستان کی حکومت کا بھی رویہ یہ ہے کہ 2 قدم آگے بڑھ کے اسرائیل کی حمایت کرنا اور پھر 1 قدم پیچھے ہٹ کر کے فلسطین کی حمایت کرنا، تو اور اس کی وجہ یہ کہ ہندوستان میں بھی آپ دیکھیے کہ دباؤ بن رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ میں اسی پر آنا چاہتا تھا۔ ہندوستان کا جو رویہ، پہلا ری ایکشن 7 اکتوبر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اس کے کچھ دن بعد فورن منسٹری کہتی ہے کہ نہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ایک عجیب، پوری دنیا میں فلسطین سے ہمدردی کے نام پر ایک بہت ہی عجیب، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑی منافقت نہیں ہو سکتی کہ فلسطین کے نمائندے کے طور پر پروجیکٹ کیا گیا یاسر عرفات کو یا محمود عباس کو۔ محمود عباس مسلسل سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ، جو ریزسٹ کرنے والے فلسطینی ہیں انہیں گرفتار کر کے اسرائیل کو دے دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی ملک کا لیڈر فوٹو کھچوا کر کے اپنے آپ کو فلسطین کا ہمدرد بتا دیتا ہے۔ یہ ایک عجیب
मीडिया के जरिए एक अजीब सा प्रोजेक्शन, जबकि असल जो रेजिस्ट करने वाले लोग हैं, चाहे ये हमास हो या इस्लामिक जिहाद के लोग हों या और रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जो अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ कोई हमदर्दी खड़ा होकर के बात नहीं करता। ये कुछ अजीब सी सूरत हाल नहीं लगती आपको? नहीं, हिंदुस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो तो एक कंसिस्टेंसी थी महात्मा गांधी के ज़माने से, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से, और वो सन 90 तक रही। और उस वक्त तक कि जब तक इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हिंदुस्तान के नहीं हुए, और वो भी तब हुए कि जब अरब ममालिक ने कर लिया। तो नरसिम्हा राव की हुकूमत ने यही कहा कि भाई जब अरबों को कोई परेशानी नहीं है तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल का जो काउंसल जनरल था वो तो बॉम्बे में था ही, उसके ज़रिए से बिजनेस तो हो ही रहा था, हथियार खरीदे भी जा रहे थे और तमाम चीज़ें भी हो रही थी, लेकिन फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, और वो तब से शुरू हुए। उसके बाद हमेशा से इस मुल्क में रोज़े अव्वल से यानी सन 48 से एक ख़ास पॉलिटिकल जमातें रही हैं जो इज़राइल की हिमायत में काम करती रही हैं और उसकी बात कहती हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी का है। उनकी जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसने सबसे पहले इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया, और उनके अलावा जितने बड़े सोशलिस्ट रहनुमा हुए, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हों, अशोक मेहता हों, नाथ पाई हों, प्रेम भसीन हों, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, सुरेंद्र मोहन, ये सब लोग इज़राइल के मेहमान रहते थे, और इस सोशलिस्ट इंटरनेशनल के ज़रिए से वो इनकी हिमायत करते थे। इसकी सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको नेट पे मिल जाएगी। दूसरी जो जमात थी इनके बाद, वो भारतीय जनसंघ हुई, आरएसएस के लोग। अब उनके लिए सिर्फ कोई आइडियोलॉजिकल इशू नहीं था या कोई लिंक नहीं था इजराइल के साथ, लेकिन और उसमें तो उनके जो गोलवालकर साहब हैं, उन्होंने अबर वी अवर नेशनहुड डिफाइंड में तो जस्टिफाई किया था जो हिटलर ने ज्यूज के साथ किया है, और कहा कि यही इलाज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ होना चाहिए। बहरहाल वो इजराइल के साथ आरएसएस इसलिए कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो उनके साथ एक उनकी लाइक माइंडेडनेस हुई। और उसके बाद जनसंघ के लोगों का भी जाना हुआ इजराइल, और बाद में उन्होंने इलेक्शंस में इनकी मदद भी की। और फिर जब वाजपेयी साहब की हुकूमत बनी तो सबसे पहले वहाँ जाने वालों में जसवंत सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग थे, और इन्होंने गुजरात में बहुत सारे अपने एमओयूज किए, और गुजरात में इजराइल की बहुत कंपनियां काम कर रही हैं। ये चाहे इरिगेशन का मामला हो या दूसरी और मशीनें हो, एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ी इन्होंने की। और ये नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, इसको और फरोग दिया गया। और उसके बाद जब खुद 10 साल पहले नरेंद्र मोदी की हुकूमत बन गई, तो फिर हमने देखा ही कि किस तरह के दोस्ताना रिश्ते रहे। खुद मोदी साहब वहाँ गए, नेतन्याहू उनके दोस्त बने, और वो यहाँ आए। तो ये चीज़ें हैं असल में, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो यहाँ जो अपोजिशन पार्टियां रही हैं, चाहे वो जनसंघ हो, सोशलिस्ट हो, स्वतंत्र पार्टी हो, इन लोगों ने इजराइल की बहुत हिमायत की। कॉन्स्टेंट असेंबली तक में उनकी हिमायत में इन पार्टियों के रहनुमा जो थे वो बोलते थे। तो अब दिक्कत ये आ गई है मोदी हुकूमत के सामने कि जब पहले दिन तो जैसा आपने कहा कि उन्होंने हिमायत की और ये बताया कि ये टेरर अटैक है, और साहब ये टेरर का शिकार हिंदुस्तान भी है और इजराइल हो रहा है, तो हम आप एक जैसे हैं। लेकिन फिर उनको लगा कि इससे जो है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अफेक्ट हो रही है, तो फिर उनको अपनी लाइन बदलनी पड़ी। अभी आपने हाल ही में देखा कि वजीर आजम साहब पहले रूस गए, और रूस जाने से मैसेज ये गया कि वो तो यूक्रेन की मुखालफत में है, तो फिर उन्होंने यूक्रेन जाने की बात की। वो एक बैलेंसिंग एक्ट करने में लगे रहते हैं। लेकिन फ़लस्तीन के मामले में भी बुनियादी बात ये है
کہ جو حکمراں جماعت ہے اور کرنٹ ڈسپنسیشن ہے وہ اسرائیل کو ہی دل سے چاہتا ہے، اسی کی حمایت کرتا ہے. فلسطین کی حمایت کرنا محض ان کی ایک ڈپلومیٹک مجبوری. بالکل. تقریباً فلسطینیوں کے ساتھ بہت عجیب ہوا ہے کہ عرب ملکوں کی طرف سے بھی اگر کبھی کچھ حمایت ہوتی ہے وہ تقریباً زبانی جمع خرچ جیسی ہوتی ہے، اور بھارت جیسے اور ملکوں کی طرف سے بھی. تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے. آپ نے کہا کہ جب تک عرب ملک مل کر کے کوئی مضبوط کوئی بات نہیں کریں گے تب تک فلسطینیوں کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اچھا، جنگ بندی کے میں آخری سوال بالکل مختصر، جنگ بندی آپ کو کتنے دن میں ہوتی لگ رہی ہے؟ کیا یہ جنگ چلتی رہے گی اسی طرح سے، یا امریکہ کے ریزلٹ آنے کے بعد کچھ امید ہے؟ کیا کچھ لگتا ہے؟ دیکھیے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو جن کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس سے آپ کسی طرح کی کوئی اچھائی کی امید نہیں کر سکتے، اور وہ جنگ کے لیے ختم کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس کی وجہ ایک خاص صاف یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنا دائرہ وسیع کر رہا ہے لگاتار جغرافیکلی، اور دوسرا وہ ہتھیاروں کی بڑی منڈی ہے، اور وہ اپنے سارے ہتھیاروں کا استعمال یعنی اس کی ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ فلسطینی علاقوں پر ہی کرتا ہے. یہ بھی بات کئی بار کئی آرٹیکلز کے ذریعے سے اور کئی ریسرچ پیپر کے ذریعے سے آئی ہے کہ وہ ان کو ٹریننگ دینے کا کام یا ان کو استعمال کر کے دیکھنے کا کام وہ فلسطینی علاقوں میں کرتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ فلسطینی تو یہ گائے بکری ہیں یا گاجر مولی ہیں، ان کو جس طرح سے چاہو کاٹو، تمہارے اوپر کوئی آنچ آنے والی نہیں. اس لیے اچھا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی ہم نے دیکھ لیا، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی بڑا دوغلا رویہ ہے کاظمی صاحب. اور میں نے اس کو لندن میں دیکھا تھا جب یہ گلف وار شروع ہوئی تھی، کہ وہاں 14 فروری 2003 کو جو پروٹیسٹ ہوئے، ایک ہفتے تک میڈیا میں یہ ڈسکشن رہا کہ یہ 20 لاکھ تھے، 25 لاکھ تھے کہ 30 لاکھ تھے. طارق علی کی قیادت میں وہ پروٹیسٹ مارچ ہوا تھا، اور جیسے ہی ٹونی بلیئر اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ وار جو ہے جو گلف میں ہونے والی ہے امریکہ کے ساتھ، وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، تو وہ پروٹیسٹر جو 20 لاکھ یا 30 لاکھ تھے وہ 500 میں رہ گئے ہائیڈ پارک میں، اور سارا ایشو ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، سیکیورٹی کونسل، ان سب نے امریکہ کی مذمت کی، اس کے خلاف قراردادیں پاس کی، اور باوجود اس کے امریکہ نے حملہ کیا کہ ہمیں تو صدام کی شکل پسند نہیں ہے. حالانکہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ WMD نہیں ہے وہاں پہ اور کسی طرح کا خطرہ نہیں ہے، لیکن نہیں صاحب، ہمیں تو صدام کو ہٹانا ہے، صدام کے بنا دنیا زیادہ بہتر اور سکھ سمردھی والی ہوگی، شانت ہوگی. تو انہوں نے کیا اور وہاں عراق کو تباہی کر دی. اب وہ لوگ نہیں اس رائے کے ہو پا رہے ہیں کہ فلسطین میں اسرائیل کچھ غلط کر رہا ہے، کیونکہ ساری انٹرنیشنل ایجنسیز اب لگتا یہی ہے کہ اس میں سب سے شدید تو بات انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن باوجود اس کے اس کا کوئی ٹیکر نہیں ہے، اور کوئی اس بات کو کہنے کو تیار نہیں ہے کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے. صرف اتنی سی بات اگر کہہ دی جائے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اسرائیل کا بائیکاٹ کر دے گی تو اسرائیل کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، لیکن وہ اتنا بھی کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگین پھر وہ جو پوری جیو لابی ہے پوری دنیا میں، اور اس کے جو بزنس انٹرسٹ ہیں اور جو ہتھیاروں کی انڈسٹری ہے، وہ کل ملا کے یہ بناتی ہے کہ فلسطینیوں کا قتل عام جاری رہنا چاہیے. فلسطینیوں کا قتل عام جاری رہنا چاہیے اس پر. اور اسرائیل نے اور امریکہ نے تو خاص طور پر کئی بار شروع کے دنوں میں تو باقاعدہ کہا تھا کہ یہ پوری طرح سے ویسٹ بینک اور غزہ مکمل خالی ہونا چاہیے فلسطینیوں سے، چاہے وہ مریں یا وہ بھاگیں وہاں سے، چاہے وہ مصر میں جائیں، جارڈن میں جائیں، یہاں ان کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں ہے. لیکن وہاں بہت ہی دلچسپ جو چیزیں سامنے آئیں کہ ٹنلز ایسے ہیں کہ انہوں نے زمین کے نیچے شہر بسا رکھا ہے. شاید اس کی وجہ سے ان کی ابھی سروائیول نظر آ رہا ہے اور وہ لڑ بھی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب قربان علی صاحب، آپ نے
दो तीन बातें बहुत अहम कहीं, वो ये कि एक तो हमास ने जो कुछ 7 अक्टूबर को किया वो उस पर मुख्तलिफ लोगों की राय है कि वो उन्होंने ठीक किया। इतनी बड़ी तादाद में लोग कत्ल हो गए, अभी तक इजराइल अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा है, ये एक बड़ी बात। दूसरा ये कि अगर अरब मुल्क मिलकर के कोई सही पोजीशन ले लें फिलिस्तीनियों के हक में तो ये मामला हल हो सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाने की बात नहीं करती, चूंकि जो जिविश लॉबी है, जो इजरायली लॉबी है, वो उसने पूरी दुनिया के इकोनॉमी को, पूरी दुनिया के ट्रेडिंग को, सबको एक तरह से अपने कब्जे में लिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कुर्बान अली साहब, आपने हमें वक्त दिया। फिर आपसे बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।